बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम थर्ड ईयर की क्लास में खुश आमदीद। आज हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में पढ़ेंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो दौर खिलाफत है वो 24 हिजरी से लेकर 35 हिजरी तक का दौर है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो ताल्लुक़ है वो ख़ानदान बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे और आप उम्र में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 बरस छोटे थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ख़ानदानी पस मंज़र देखें तो हमें पता चलता है कि आपके वालिद जो हैं वो मक्का के एक मशहूर ताजर थे। बनु उमैया का जो काफ़िला था तजारत का वो शाम जाता तो अफ़ान का सामान जो है सबसे ज़्यादा होता था और इसी तरह से एक तजारती सफ़र के दौरान ही आपके वालिद साहब का जो है वो इंतकाल हुआ। इसी तरह से हम देखते हैं कि हज़रत उस्मान जो हैं वो नहायत नेक सीरत और फ़याज़ुत्तबा इंसान थे और आप जो हैं ख़ानदान कुरैश के आपका जो ख़ानदान बनु उमैया था, जिस तरह से बनु हाशिम एक मुमताज़ ख़ानदान था, इसी तरह से बनु उमैया भी एक मुमताज़ ख़ानदान था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है उनकी शख्सियत के बारे में इलामा महमूद जो हैं अलाकात मिस्री हैं और उन्होंने सीरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे जो है लिखा है वो इस तरह बयान करते हैं कि वो तबई तौर पर हया व हिजाब का पैकर थे और जिस्मानी तौर पे भी हुस्न जमाल का मुजस्समा थे। उनकी जो शख्सियत की उन्होंने खाका खींचा है वो इस किताब में, उसको आप हर्फ ब हर्फ जो है वो पढ़ सकते हैं जो है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सीरत के हवाले से जो है उस्मान जो है हमें पता चलता है कि नहायत ही ऐसे थे कि नर्म शख्स थे। इसके अलावा आप जो है आप अपनी फ़याज़ी की बिना पे और दौलतमंद आप थे और उसको अल्लाह की राह में ख़र्च करने का आपको बहुत शौक़ था। हज़रत उस्मान हज़रत अबू बकर के दोस्तों में से थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और आप ही की तरगीब से जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। इसी तरह से मुशरिकीन को जब आपके इस्लाम कबूल करने का पता चला तो उन्होंने और मुसलमानों के साथ साथ हज़रत उस्मान गनी को भी जो है एज़ाएँ देना शुरू कर दी। आपके जो चचा थे हुक्म बिन आस, उन्होंने आपके हाथ पांव बांधे और कहा कि तुम अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर एक नए दीन की तरफ जो है रुजू कर रहे हो। हज़रत उस्मान जो है उनका जवाब ये था, अल्लाह की कसम मैं दीन इस्लाम को कभी तर्क नहीं करूँगा। हज़रत उस्मान गनी अपने एक लक़ब ज़ुन्नुरैन की वजह से भी बहुत मशहूर हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया का निकाह अबू लहब के बेटे उतबा के साथ हुआ था। अभी रुख़्सती नहीं हुई थी कि नहीं वही जो है अल्लाह के नबी पर नाज़िल हुई और इस्लाम जो है बतौर दीन जो है उसका हम देखते हैं कि नबूवत के हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के थे तो आप पर पहली वही का आगाज़ हुआ। अब अबू लहब जो था वो इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों के रूप में हमें नमूदार होता हुआ नज़र आता है और उसने अपने बेटे पर दबाव डाला और उसे मजबूर किया कि वो रुक़ैया को जो है तलाक़ दे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद अपनी बेटी का निकाह जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ कर दिया और हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी बेइंतहा खुशगवार गुज़री। इसी तरह से जब हबशा की तरफ मुसलमानों के साथ जो है जुल्म सितम रवा रखा गया और मुसलमानों को मजबूर किया गया तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे उन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की हज़रत रुक़ैया के साथ।
غزوہ بدر کے موقع پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی جو ہے اور جو ہے غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ جو ہے وہ بیمار تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ کو اس وقت جو ہے ان کو دیکھنا ہے، اور حضرت رقیہ جو ہیں وہ ان کی وفات ہوئی، اور ان کی وفات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی تھیں، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا۔ اسی بنا پر آپ کو ذو النورین یعنی کہ دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت ساری، جب وہ اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر انہوں نے بہت ساری تکالیف بھی برداشت کی، اور اسی طرح سے انہوں نے جو ان کی وہ خدمات جن کی وجہ سے ان کو غنی کہا جاتا ہے، آپ نے اپنا روپیہ پیسہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے بے دریغ خرچ کیا، اسی وجہ سے آپ کو غنی کہا جاتا ہے۔ مدینہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں خریدا گیا، اور اس کنویں کو خرید کر جو ہے وقف کیا گیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کنواں خریدا، وہ کیوں خریدا؟ وہ اس لیے کہ مسلمانوں کو جو پانی کے حصول میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک میٹھے پانی کا کنواں خریدا، اور اس کنویں کو جو ہے عام لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کہ عام لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اسی طرح سے حضرت عثمان جو ہے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن باقی تمام غزوات میں آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ شامل رہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو جو ہے ایک موقع پر کافی حد تک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس وقت ساتھ تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کو مکہ میں سفیر بنا کر بھیجا اور کہا کہ مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہاں جا کر بتائیں، تو حضرت عثمان غنی وہاں گئے، اور جب آپ کے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ اس وقت جو ہے معاملات ایسے ہیں کہ آپ کہیں خدا نخواستہ آپ کو شہید نہ کر دیا گیا ہو، تو اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر آپ کی طرف سے بیعت کی۔ اسی طرح سے غزوہ تبوک کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں جو 9 ہجری میں پیش آیا، جس میں مسلمانوں کی افواج جو ہیں رومی سرحد کی طرف جو ہے ان فوج کشی کا فیصلہ کیا گیا، تو اس وقت حالات انتہائی ایسے تھے کہ جس میں روپے پیسے کی ضرورت تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو تمام ضروریات، اسلحہ، کھانے پینے کا ساز و سامان، جوتے، اونٹ، گھوڑے، ہر چیز جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے پہنچائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کے دور میں جو مجلس شورا تھی جس سے مشاورت کیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی، تو آپ اس کے اہم رکن تھے۔ حضرت فاروق کی خلافت کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وصیت نامہ لکھوایا وہ حضرت عثمان کے ہاتھ سے لکھوایا گیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت کا وقت آیا تو آپ نے مسلمانوں میں سب سے زیادہ بااثر افراد کو منتخب کیا، اور حضرت مقداد کو فرمایا کہ میری وفات کے بعد ان 6 حضرات کو ایک مکان میں جمع کرنا، وہ 3 دن کے اندر اندر خلافت کا فیصلہ کریں۔ جو شخص مسلمانوں کی لیے امیر بنے، پھر جس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے اور وہ جو ہے ان کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام
جو اصحاب تھے وہ ایک مکان میں جمع ہوئے اور اس سلسلے میں انہوں نے فیصلہ کیا۔ آخر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو ہے لوگوں کے اندر جا کر جو رائے لی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ خلیفہ جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اور بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، جس میں عبداللہ بن سبا اور اس کے پیروکاروں کا کامیاب پروپیگنڈا مہم تھی، اور ان کی اس مہم کی بنا پر ملک کے اندر جو ہے ایک انتشار کی صورتحال پیدا ہوئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے کے بعد صوبوں کے حالات جو ہیں وہ دریافت کرنے کے لیے مختلف بڑے بڑے صحابہ کو جو ہے مختلف علاقوں کی طرف بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ محمد بن مسلمہ انصاری کو جو ہے وہ کوفہ بھیجا گیا، اسامہ بن زید کو بصرہ، عمار بن یاسر کو مصر اور عبداللہ بن عمر کو شام بھیجا گیا کہ یہ جو ہے وہاں جا کر عوام سے رابطہ کریں اور عوام کا جو اصل مسئلہ ہے وہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر کے علاوہ سب نے کہا کہ حالات درست ہیں، ہر طرف امن و امان ہے، صرف چند سازش پسند لوگ جو ہیں وہ اپنی سازشوں میں مصروف ہیں۔ البتہ حضرت عمار بن یاسر سادہ تھے اور وہ مدینہ دیر سے لوٹے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر انہوں نے بتایا۔ حضرت عثمان نے ان تحقیقات کے بعد عوام کے لیے ایک فرمان جاری کیا کہ اگر کسی بھی علاقے کے کسی بھی عامل کو کوئی بھی شکایت ہے کسی عامل کے خلاف، گورنر کے خلاف، تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کے موقع پر جو ہے آئے اور اپنی شکایت جو ہے وہ درج کرے۔ آپ نے مختلف علاقوں کے جو عمال تھے ان کو لکھ بھیجا کہ وہ سب جو ہے حج کے موقع پر پیش ہوں تاکہ ایک دفعہ کھلم کھلا جو ہے ان سے بات چیت ہو سکے کہ کیسے حالات ہیں۔ جب حج کا فریضہ ادا ہو گیا تو آپ نے پھر ان سے مشورہ کیا، عمال سے۔ ہر علاقے کے جو عامل تھا اس کی رائے مختلف تھی۔ سعید بن عاص نے یہ رائے دی کہ یہ لوگ جو مختلف سازشیں کر رہے ہیں ان کے سرغنوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن سعد نے کہا جب آپ لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں تو آپ ان سے فرائض کا بھی مطالبہ کیجیے۔ امیر معاویہ نے کہا کہ میرے ہاں کوئی بدامنی نہیں ہے۔ عمر بن عاص نے کہا کہ آپ نرمی سے کام لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ جو ہے اس کو اپنائیے، سختی کے موقع پر سختی کریں اور نرمی کے موقع پر نرمی کریں۔ حضرت عثمان نے جو ہے اپنے اپنے عمائل کو مختلف ہدایات دی اور ان کو رخصت کر دیا۔ امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ میرے ساتھ جو ہے شام چلیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے انکار کر دیا۔ امیر معاویہ نے مجھے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں شام سے فوج بھیجوں جو ضرورت کے وقت آپ کی حفاظت کرے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ہمسائگان رسول کو فوج کے مصائب میں مبتلا نہ کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر بھی کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ پر حملہ نہ کر دیا جائے، جس کے جواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جو صورتحال تھی وہ دن بدن خراب ہوتی گئی اور جو شورش پسند لوگ تھے وہ اپنے اپنے مقصد میں جو ہے وہ کامیاب ہوتے نظر آئے۔ حج کی وجہ سے مدینہ کے جو لوکل لوگ تھے وہ کافی حد تک مکہ روانہ ہو گئے، کیونکہ حج کے دنوں میں کوفہ، بصرہ اور مصر سے 1000 کے قریب جو صبائی ہیں حج کے بہانے سے مدینہ میں آ گئے، اور انہوں نے مدینہ میں پہنچ کر مختلف اصحاب کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن سب نے انہیں جھڑک دیا۔ اب ان شورش پسندوں نے کیا کیا کہ اہم
علاقوں پر قبضہ کیا اور وہاں اپنی جو پوزیشن تھی اس کو مضبوط کر لیا۔ جمعہ کا دن آیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کا خطبہ دیا، اور ان باغیوں کو جنہوں نے مختلف علاقوں کے اندر اپنی اپنی پوزیشن مضبوط کر لی تھی ان کو جو ہے سرزنش کی۔ ان باغیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مسجد پر پتھراؤ شروع کر دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے پتھر لگے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 صحابہ کی جماعت کے ساتھ باغیوں کو سمجھایا اور انہیں کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، اور مدینہ سے باہر وہ لوگ اپنے لشکر گاہوں کی طرف جو ہے روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام لوگوں کو جو ہے اکٹھا کیا اور ان کے سامنے جو ہے تقریر کی اور اپنی پالیسی کی وضاحت کی۔ کہتے ہیں کہ یہ تقریر اس حد تک زوردار تھی کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ روتے رہے۔ اگلے روز بلوائی پھر جو ہے وہ مدینے میں آ گئے، اور حضرت علی اور محمد بن مسلمہ جو ہیں ان کو سمجھا بجھا کر واپس بھیجتے تھے، لیکن پھر یہ آ کر واپس آ گئے اور پھر مختلف طرح طرح کے سوالات جو ہیں یہ کرنے لگے۔ انہوں نے ایک خط کا بہانہ بنایا اور کہا کہ یہ ہم نے جو خط ہے ایک سرکاری کاتب سے چھینا ہے، اور جس میں مصر کے عامل جو تھے یا گورنر کو حضرت عثمان نے ایک خط میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو باغی ہیں جب یہ واپس جائیں تو ان کے خلاف ان کو سخت سزا دی جائے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے اس خط کا کوئی علم نہیں ہے کہ میری طرف سے کوئی ایسا خط کیا ہے۔ محمد بن مسلمہ نے فرمایا یہ کام مروان کا ہے، لیکن بلوائی اس خط کی وجہ سے برہم ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ خط جو ہے وہ آپ کی مہر جو ہے وہ اس پہ استعمال ہوئی ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنی جو ہے باتیں جو ہیں اسی طرح سے جاری رکھی اور کہا کہ ہم آپ کو معزول کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ یا تو آپ خود خلافت چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کا جواب یہ دیا کہ میں اس لباس کو نہیں اتارنا چاہتا جس کو اللہ نے مجھے پہنایا ہے۔ ہاں اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں توبہ کروں گا، لیکن بلوائی پھر بھی نہ مانے اور پھر اسی طرح سے شور کرتے رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کو بڑی مشکل سے وہاں سے ہٹایا اور خود بھی لوٹ آئے۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا، آگے واقعات کیسے جو ہے کس طرح کا رخ اختیار کرنے لگے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو ہے وہ محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی کے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مکان کو دوبارہ گھیر لیا، اور مدینہ کے اندر سے بھی کچھ لوگ مدافعت کے لیے پہنچے، اور حضرت عثمان غنی جو ہیں انہوں نے انہیں قسم دے کر واپس کر دیا، اور چند اشخاص جن میں حضرت حسن حضرت نبی محمد بن طلحہ اور عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ دروازے پر پہرا دیتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جو محاصرہ ہے وہ 40 روز تک جاری رکھا گیا، اور اس طرح کی خبر مشہور ہوئی کہ اسلامی فوجیں دوسرے صوبوں سے مدینہ پہنچ رہی ہیں۔ محاربیوں نے اپنا محاصرہ جو ہے وہ سخت کر دیا۔ انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ حضرت عثمان کا جو ہے پانی بند کر دیا۔ حضرت علی اور ام المومنین ام حبیبہ نے بلوائیوں کو سمجھا بجھا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی اور کھانے کی چیزیں جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی، لیکن بلوائیوں نے جو ہے وہ اجازت نہیں دی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بلوایا، لیکن آپ کو جو ہے دروازے کے اندر جانے نہیں دیا گیا۔ اسی طرح سے آپ نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ اتارا اور قاصد کو دیا اور کہا کہ جو حالت ہے وہ دیکھ لو اور جا کر کہے آؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ 40 دن تک رکھنا، بلوائیوں کا مختلف علاقوں سے پہنچنا
آپ کا پانی بند کر دینا، آپ کے اوپر پانی بند کر دینا، اس طرح کے بہت سارے اقدامات تھے جو ناانصافی پر مبنی تھے، اور جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شہید کر دیا گیا، اور اس کے پھر بعد میں بہت گہرے اور دور اثرات ہیں وہ پڑے۔